अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सलमा अंबर प्रोग्राम जो है मुलाकात के साथ हाजिर है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मेहमान शख्सियत है सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब का जो है मुख्तसर तारुफ ये है कि ये कॉलमिस्ट हैं और एंकर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में, डेली एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं। इसके साथ GNN, PNN, PTV जो है वहाँ के प्रोग्राम्स में एज ए गेस्ट स्पीकर, एज एनालिस्ट जो है शरीक होते हैं। सलमान साहब 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने दहशतगर्दी, जमहूरियत, गवर्नेंस और इसके साथ जो है मकामी हुकूमतें, उस पर भी जो बहुत सारी अपनी बुक्स लिखी हैं। इनके प्रोग्राम जो है वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस में जो है इनके तज्ज़ियात जो है आते रहते हैं। सलमान साहब मुख्तलिफ जामियात के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर भी हैं। मीडिया जो है इनका और पॉलिटिकल साइंस जो है इनके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें इनकी एक्सपर्टी है। इस पर ये लेक्चर्स भी देते रहते हैं और मुल्क की जो है पॉलिसी साज या थिंक टैंक जो है उसके भी मेंबर हैं। आज हम सलमान साहब से जो है उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, कुछ जो है औरतों के इश्यूज़ पर और कुछ जो है हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है इस पर बातचीत करेंगे। खुश आमदीद सर। थैंक यू वेरी मच सलमा अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे आपने मुझे इनवाइट किया अपनी यूनिवर्सिटी में, ये मेरे लिए ज़्यादा एजाज़ की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमान साहब, आपने जो है मेरा आपके साथ कोई रिलेशनशिप जो है मसलन वो कोई दहाइयों पर मुश्तमिल अब तो हो गया है। आप औरत फाउंडेशन में होते थे और आपने जो है कल हमने ख़वातीन का आलमी दिन मनाया और आपने जो है औरतों के हकूक़ के लिए, और फिर मुझे याद है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है 33% जो है लोकल बॉडीज़ के अंदर और 17% जो है हमारे बड़े जो कानून साज इदारे हैं जिसमें प्रोविंशियल असेंबली है और नेशनल असेंबली है, उसके लिए बड़ा रोल प्ले किया था। तो आप क्या समझते हैं कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की क्या सिचुएशन है? देखिए, पाकिस्तान में औरतों की जो इस वक्त एम्पावरमेंट है जी, वो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है जी। अब आप देखिए कि वो शोबे जो खालिस्तन समझे जाते थे कि मर्दों के शोबे हैं, आपको उन शोबाजात में भी अब औरतों की बरतरी नज़र आती है। और अब आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पे इंतज़ामी ओहदे जो होते थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO, DCO, यहाँ कभी तसव्वुर नहीं था कि कोई औरत उसको लीड करेगी। लेकिन अब आप देखिए कि पंजाब में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी सूबों में भी औरतें जो है आपको डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, DCO के तौर पे नज़र आती हैं, DPO के तौर पे नज़र आती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की एक बड़ी तादाद आपको नज़र आती है। तो आपको लगेगा कि पॉलिसी साज में औरतों का स्कोप बढ़ा है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएं तो डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, एक ज़माने में मर्दों की बड़ी बरतरी थी, अब आपको वहाँ ज़्यादा आपको नज़र आता है। औरतें पार्लियामेंट में नहीं थीं, वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर वो शोबे जो हम समझते थे कि प्योरली मर्दों के शोबे हैं, उसमें भी औरतों ने अपने आप को आके सलाहियतों को मनवाया, बिज़नेस में आई हैं, अपना एक एंटरप्रेन्योर मॉडल्स में आई हैं, अपने बिजनेसेस को खुद जनरेट कर रही हैं। तो एक्सपोजर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अब साथ साथ आप देखिए तो उनके लिए कानून साजी भी बहुत हुई है, पॉलिसियाँ भी बनी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे क्राइसिस पूछें तो क्राइसिस ये है कि इतनी सारी पॉलिसीज़ तो बना दी, कानून साजी तो कर दी, उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम है वो ज़रा वीक है, कमज़ोर है। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जितनी मर्जी पॉलिसियाँ बना लें, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है औरतों की डेवलपमेंट में, तो फिर वो आपको नीचे नहीं जाएंगी। तो आज भी अगर आप अपने बजट्स की एलोकेशंस को देखें तो वहाँ औरतों का कंट्रीब्यूशन जो है या उनका हिस्सा जो है वो कम है। और तीसरा ये कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट जो है औरतों के बारे में, आज भी हमारे जो समाजी रवैये हैं वो बहुत मजबूत हैं। औरतें जो जॉब करती हैं उनके बारे में नेगेटिव रवैये पाए जाते हैं। ऐसे शोबों में अगर वो काम करें जो मर्दों के शोबे हैं तो फिर उनके बारे में दूसरी चीज़ें रवैये आ जाते हैं। फिर हैरेसमेंट्स के इश्यूज़ हैं। फिर औरतों के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो लॉ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वहाँ उनके लिए जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट बहुत वीक है। तो अगर आप फिर देखें तो ये इश्यूज़ भी साथ साथ हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माजी के मुकाबले में औरतों ने पाकिस्तानी सोसाइटी में अपनी सलाहियतों को न सिर्फ मनवाया है, बल्कि ये साबित किया है कि वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर इंतज़ामी ओहदों को लीड कर सकती हैं। सलमान साहब, आपने बड़ी अच्छी के आपने बड़ी डिटेल से बताया कि अब आप क्या समझते हैं कि माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ? क्योंकि औरतें अभी भी मसलन के लीडरशिप के बारे में, हमारे बड़े बड़े लीडर्स के उनके रवैयों के बारे में जो है बहुत सारी औरतें शिकायत करती नज़र आती हैं। फिर आपने कहा कि जजेस हैं, लॉयर्स हैं, DPOs हैं,
DCOs ہیں اور اس کے ساتھ پائلٹ ہیں، یعنی ہر شعبے میں ہیں. اس کے باوجود جو ہمارے یہاں پہ ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، جو وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیسز ہیں، اس میں کمی نہیں آ رہی، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیسز میں رپورٹنگ زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑھ گئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری جو مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے نا، اس میں بنیادی رول تو پلے کرنا تھا آپ کے فیملی انسٹیٹیوشن نے، جی، پھر اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن سسٹم، جی، پھر اس کے بعد آپ کا ریلیجس سسٹم، جی، پھر اس کے بعد آپ کا کمیونٹی سسٹم. جی. تو اگر ان چاروں چیزوں میں اگر آپ کو گیپ نظر آتا ہے ہاں جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ میں جس طرح سے ہمیں لوگوں کی تربیت کرنی تھی، یعنی ہم نے تعلیم تو دے دی ہاں جی. اور بہت اعلیٰ نمبروں کے ساتھ لوگ بچے بچیاں ڈگریاں لے رہے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان آپ کو مدرسوں کی ایجوکیشن میں بھی نظر آتا ہے، ہاں جی. آپ کو اپنی فارمل ایجوکیشن میں بھی نظر آتا ہے، آپ کو اپنی کمیونٹی ایجوکیشن میں بھی نظر آتا ہے، آپ کو اپنی فیملی ایجوکیشن میں بھی نظر آتا ہے. اب وہ اس قسم کی مائیں، اس قسم کے باپ یا اس قسم کی نسل جو ہے، جو لوگ جو سوچتی تھیں کہ ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے عورتوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کا فقدان تو نظر آیا. اور اس میں ایک بڑا رول جو ہے نا، انفارچونیٹلی میرا اپنا شعبہ ہے میڈیا، اس نے جتنی تیزی سے ہمارے سماجی رویوں کو بدلا ہے، اور جتنا ڈرامہ، ہماری فلموں کو دیکھیں، ہمارے ایڈز کو دیکھیں، تو لگتا یہ ہے کہ ایک طرف ہم اخلاقی تربیت کے اوپر زور دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف پیرالل جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہیں جو عورتوں کے بارے میں تعصب جو ہے نا اس کو پھیلاتی ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے، جو سب سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے کہ ہم کبھی مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی برادریوں کے رسم و رواج کا، کبھی ہم جو ہے اپنے علاقائی معاملات کو، اور کبھی ہم جو ہے نا اپنے پرانے جو ہمارے روایات ہیں ان کو بنیاد بنا کے آج بھی عورتوں کو دبانے کی کوشش تو کرتے ہیں نا جی، اور مذہب کی غلط تشریح بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں اس وقت بدلیں گی جب آپ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے نظام پہ فوکس کرے. اور آج دنیا میں جتنی جدید ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیں. یعنی ایک طرف ہم یہ کہیں عورتیں معاشی طور پہ باہر نکلیں، اور دوسری طرف آپ کے بقول ہراسمنٹس بھی ہو، تو یہ تضاد ہے نا جی. تو آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو عورتوں کے لیے سازگار ہو، جہاں وہ بغیر کسی خوف کے، ڈر کے، جھجک کے اپنی آزادانہ بنیادوں پہ کام کر سکیں. تو یہ چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اور دیکھیے، سوسائٹی یا تو آپ قانون سازی کے ذریعے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنے رویوں کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قانون سازی بھی امپورٹنٹ ہے، اور رویوں کی تبدیلی کے درمیان جو باہمی ملاپ ہے، اگر آپ اس کو انشور کر دیں تو ہم کچھ پازیٹیو چیزیں نکال سکتے ہیں. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی ترقی کے نام میں عورتیں خود کتنی رکاوٹ ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک متھ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے دشمن ہیں یا رکاوٹ ہے. اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے مرد کے دشمن بھی ہوتے ہیں. آپ کو کئی جگہ پہ لیگ پولنگ نظر آتی ہے، مردوں کے اپنے اندر بھی آتی ہے. اصل میں یہ ساری لڑائی کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کو پاور کے ساتھ ریلیٹ کریں. یہ عورت اور مرد سے زیادہ پاور کا کانٹیکس ہے. تو جہاں پاور آئے گی تو وہاں عورت دوسری عورت کو وائلیٹ کر کے آگے بڑھے گی، مرد ایک دوسرے مرد کو وائلیٹ کر کے آگے بڑھے گا. تو ہمیں وہ پاور کی لڑائی کو ایک ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک ایسی ایتھیکل لڑائی میں کہ جہاں ہم آگے ضرور بڑھنا چاہتے ہیں فطری طور پہ، لیکن ہم اپنی مورل ویلیوز کو، اپنی ایتھیکل ویلیوز کو وائلیٹ نہ کریں، اور پھر ہم ایک دوسرے کے لیے راستہ نکالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی میری ترقی اگر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر میری ترقی آپ کو وائلیٹ کر کے ہوئی ہے تو پھر وہ اعتراض ہوگا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اچھا سلمان صاحب، آپ نے کافی جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا، آپ SPO میں بھی رہے ہیں، جو کہ یہ جو عورتوں کی اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے ولنریبل سوسائٹی، ہاں جی، وہ ان کی وہ اس NGO میں بھی کام کرتے رہے ہیں جو انشور کرتی ہے جو کیا کہنا چاہیے، یہ جو مارجنل سیکشن کی پارٹیسپیشن جو ہے پولیٹیکل پروسیس ہو گئے، یا جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان کے اندر سول سوسائٹی کمزور ہوئی ہے یا سول سوسائٹی اسٹرانگ ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے سول سوسائٹی کمزور ہو گئی ہے. آپ کی بات بالکل بجا. تو سول سوسائٹی رہی کوئی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیے، ایک اچھا دور آیا تھا سول سوسائٹی کے اوپر 70s کے اندر، جب بغیر کسی فنڈنگ ایجنسیز کے آپ کی اسٹوڈنٹس موومنٹ، آپ کی لیبر موومنٹس، آپ کی ٹیچرز ایسوسیشن، آپ کی وکلا ایسوسیشنیں، یہ بہت اسٹرانگ تنظیمیں سمجھی جاتی تھیں. میڈیا اس وقت کا دیکھیں، 70s کا، پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں. پھر یہ 90s کے بعد نا انٹرنیشنل فنڈنگ آنی شروع ہو گئی. اس نے ایک اور نیا روپ دھارا، جس میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں، کیونکہ ہم پروجیکٹس بناتے تھے، باہر سے فنڈنگ آتی تھی، اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس میں جنرل مشرف کے دور میں بہت پیسہ آیا پاکستان کے اندر.
ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. لیکن آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ کو سول سوسائٹی کا لفظ جو ہے وہ اتنا شرنک ہو گیا ہے کہ آزادانہ بنیادوں پر ہم اپنی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں. اچھا پھر ساری ڈپینڈنسی فنڈنگ ایجنسیز پہ تھی باہر کی, وہ بھی ختم ہو گئی. اب جو سول سوسائٹی باقی بچ رہی ہے نا جی, وہ وہی ہے, چیریٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے. آپ اسکول بنا لیں, آپ ہیلتھ سینٹر بنا لیں, آپ سڑکیں بنا لیں, آپ لوگوں کے غریبوں کی مدد کر دیں. لیکن یہ جو رائٹس کے ایشوز کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ عورتوں کے رائٹس ہیں, چاہے وہ منورٹیز کے ہیں, چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے ہیں, چاہے وہ بچوں کے رائٹس ہیں, بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں, وہ بھی اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور ان کی فنڈنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ پاکستان سے نکل کے ہندوستان سے نکل کے افغانستان, اب یوکرائن پہ بہت زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو پاکستان کی جو سول سوسائٹی کی جو شرنک ہوئی ہے نا, اس کی بڑی وجہ خود سول سوسائٹی آرگنائزیشنیں بھی ہیں. وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سسٹینیبل ماڈل ہی نہیں ہے. اگر آپ کی ساری ڈیپینڈنسی باہر کے دنیا کے اوپر ہے پیسوں پہ, اگر وہ پیسے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے خود سے کوئی ایسی چیزیں ڈیولپ نہیں کی, انوویٹ نہیں کیا جس کی بنیاد کے اوپر آج آپ اپنا کام کو آگے لے کے چلتے. اب آپ نے تنظیموں کے نام بتائے نا, عورت فاؤنڈیشن ہے, شرکت گاہ ہے, HRCP ہے, SPO ہے, اس بنیاد ہے, یہ ساری تنظیموں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے سائز سے آہستہ 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 شرنک ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیس کم ہے. پھر اسٹیٹ کی رولز بہت بن گئے ہیں, ہارڈ لائنز بن گئی ہیں, آپ کو NOCs لینے ہیں, ایجنسیز کی مداخلت بہت ہو گئی ہے, اس کا مانیٹرنگ سسٹم بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. اب آپ کوئی NGOs اتنی آسانی سے اپنے بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی, اتنی سخت اس کی مانیٹرنگ ہے, اسکروٹنی ہے. اس کی وجہ سے بھی سارا معاملہ جو ہے نا وہ شرنک ہوا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج پاکستان میں جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹیررزم کا پاکستان کے اندر ایک اتنی زیادہ ٹیررزم ہوا اور ٹیررزم کے جو معاملات ہوئے اور ایشوز ہوئے, اس میں کچھ ہی NGOs کا بھی کردار تھا جس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے دیکھیے NGOs میں سلمہ اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا ہے, کچھ نے پازیٹیو استعمال کیا. اب لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پورے ایک ہی جملے میں کہہ دیں کہ ساری NGOs نے اس کی ذمہ دار ہیں. کچھ ہوں گے تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں, ان کو سزائیں دیں جو لوگ اس طرح کے نیگیٹو کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو تصور ہے نا کہ ساری NGOs نے شاید یہ کام کیا, یہ غلط ہے. ایک بات. دوسری بات ہے ٹیررزم تو دیکھیے پھیلی ہے پاکستان میں اسٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے. ہم کبھی افغان وار کا حصہ بن جاتے ہیں, کبھی ہم ہندوستان سے دشمنی کر لیتے ہیں, کبھی ہم امریکہ کے اتحادی بن جاتے ہیں. ایک وقت میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم اپنا جہادی ہو, مجاہدین ہو, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ایک طرف امریکہ میں کہتا ہے کہ ان کو پالو تو ہم پالتے ہیں, پھر امریکہ کہتا ہے ان کو مارو تو ہم مارتے ہیں. پھر ہم نے مدرسے بنا دیے پھر قوانینہ بنیادوں کے اوپر. تو ہماری اپنی اسٹیٹ کی پالیسیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ٹیررزم باہر نکلی ہے. اور آج پاکستان کی جو ٹیررزم کی صورتحال ہے ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اب ہم نے کافی اس میں امپروو بھی کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان ہمارے پاس بنا ہوا ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے, پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے, دختران پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے. کام سلو ہے لیکن آج کی جو ٹیررزم ہے وہ 2000 کی ٹیررزم 2013 میں جو پاکستان کے حالات تھے اس سے تو بہت بہتر حالات میں ہم اس وقت جا رہے ہیں. لیکن وہ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لڑائی تو ہم نے جیتی ہے, لیکن ابھی مائنڈ سیٹ کی جو لڑائی ہے انتہا پسندی کی, وہ ابھی بھی بہت زیادہ بالادست ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بس وہی حرف آخر ہے, اور اپنی بات ڈنڈے کے زور پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ لسانیت ہو, چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو. تو یہ جو رویہ ہے نا جی, اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ تعلیمی میدان میں. ہاں جی. اچھا سلمان, آپ نے جو ہے آپ اینالسٹ بھی ہیں, آپ کی جو ہے سیاست میں بڑی گہری نظر ہے. اس وقت ملک کے حالات جو ہیں بہت پریشان کن ہیں, اور آپ ٹی وی چینلز آن کر لیں, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, بہت ہمیں بڑی پریشان کن سچویشن نظر آتی ہے. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے ذرا, تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ اس موجودہ سچویشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور کیا ہم اس سچویشن سے نکل پائیں گے؟ دیکھیے میرا اپنا بلیو یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو کرائسس ہوتا ہے نا, ہاں جی, وہ ہمیشہ اپرچونیٹیز کو کریٹ کرتا ہے. جی, ہمارے پاس اس وقت اگر ہم بہتر بنانا چاہیں تو بہت اپرچونیٹیز ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, کون ان چیزوں کو امپروو کرے؟ اگر ہم ایک روڈ میپ بنا لیں 10 15 20 برسوں کا کہ پاکستان کے اندر ہم نے گورننس کو کیسے امپروو کرنا ہے, پاکستان میں ہم نے عام آدمی کی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے, پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ امیر سے لے کے غریب میں کیسے بانٹنا ہے, آپ کی یہاں جو رول آف لا ہے اس کو امپروو کر لیں, اپنی پالیٹکس کو ٹھیک کر لیں, اپنا جسٹس سسٹم ٹھیک کر لیں, تو ہم بہت سی چیزوں میں بہت تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. پرابلم یہ آ گیا کہ ہم
اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے نا افراد کو مضبوط کرنے کے کھیل میں چلے جاتے ہیں. وہ سب انسٹیٹیوشن کے اندر آپ دیکھیں تو جو یہ رویہ اس وقت لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے, یعنی بڑی تیزی سے نوجوانوں میں بے روزگاری کا جو پہلو ہے اس کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے ہمیں روزگار بھی کریٹ کرنا ہے, اور روزگار وائٹ کالر جاب نہیں ہے. اب چھوٹے چھوٹے انٹرپرینرز ماڈل انٹروڈیوس کروائیں, لوگوں کو روزگار کے ساتھ جوڑیں, ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, ایک اکنامک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. بلا وجہ جنگوں پر, تنازعات میں, لڑائیوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں تو ہم بہت اچھے طریقے سے آگے جا سکتے ہیں. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سوسائٹی ہے. دنیا میں آپ کو ایسی سوسائٹیاں کم ملیں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ اگر ان چیزوں پہ توجہ دے تو ہم بہت تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری ابھی لیڈرشپ آپس میں بہت زیادہ لڑ رہی ہے, اور ایک جو سیاسی اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نے سیاسی دشمنی کا رنگ دے دیا ہے. میڈیا کا بھی دیکھیے, جو ٹاک شوز ہیں ہمارے سارے وہ اگریسو ٹون کے ہیں, وہ لڑائی جھگڑے کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, کرائسس بکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اس کھیل کا حصہ بن گیا ہے. تو جو اصل ایشوز ہیں جو سوسائٹی کے, وہ نہ میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, نہ پولیٹیکل ڈسکورس میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, نہ وہ ہمارے انٹلیکچوئل ڈسکورس میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں میں انسرٹنٹی پائی جاتی ہے. تو میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آگے کی طرف جانا ہے تو ہمیں اپنی پوری سوسائٹی کا جو کریکولم ہے, نصاب ہے, اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا کہ ہم اس میں وہ چیزیں ڈالیں جو ہمیں آگے بڑھا سکیں, پیچھے کی طرف مت دھکیلیں. اچھا, تھینک یو سلمان صاحب. ناظرین, آپ نے سلمان عابد صاحب کی ساری گفتگو ملاحظہ کی, جس میں انہوں نے ہمیں نہ صرف مسائل بتائے بلکہ ان کا حل بھی بتایا کہ کس طریقے سے عورتوں کے بارے میں جو ہے سوسائٹی جو ہے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتی ہے, کس طریقے سے ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے, جو کہ بہت زیادہ یعنی سول سوسائٹی شرنک ہو چکی ہے, اس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہم یہ فائنینشیل کرائسس ہے, کرائسس ہی اپرچونیٹیز کو جو ہے جنم دیتا ہے, تو ہم جو ہے کرائسس سے فائدہ اٹھا کے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. اور ضرورت صرف جو ہے اس وقت انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ہے, ضرورت اس وقت جو ہے لیڈرشپ کو جو ہے حالات کی نزاکت کا احساس کرنے کی ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب مل کے جو ہے اپنا جو کردار ہے ہمارا اس معاشرے کے اندر, وہ ہم سب ادا کریں گے. اللہ حافظ.